आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हुकूमत के लिए आज एक और मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई उसकी इस काविश में कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तरीक़ेकार को और इस मशीन को मुस्तरद कर दिया था और उस पर 37 एतराज़ात लगा दिए थे, आज ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के सामने था, जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सेनेट इलेक्शन ओपन कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ देने और इंतखाबात के बाद 60 रोज़ में अरकान के हल्फ ना उठाने पर सीट खाली होने से मुताल्लिक़ तरामीमी बिल्स मुस्तरद कर दिए। हुकूमत की पूरी काविश जो है आज पार्लियामेंट में इस अंदाज से इस लेवल पे मुस्तरद हो गई। यकीनन ये एक मुश्किल सूरत हाल है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर एक तरफ हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से मज़ाहमत का सामना है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो हुकूमत की ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की सुनने को तैयार नज़र नहीं आता। हुकूमत समझती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का माउथ पीस बन गया है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़े खुले अल्फाज में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी जाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पार्लियामान को अंडरमाइन करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। लेकिन इस वक्त जो यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने, आप अपने आप को एक इदारे के सरबराह के तौर के ऊपर आगे लेके जाएं। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। आप ओपन इसको जो है वो सियासत के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे से रिस्पॉन्स आएगा और आज भी उसका जो है वो रिस्पॉन्स आया। इसी पस मंज़र में जैसे कि अभी आपने फवाद चौधरी साहब से सुना, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने आज ऐलान किया कि 13 सितंबर को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने हिकमत अमली का ऐलान किया, जिससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो इस पूरे कानून को, यानी कि इंतखाबी इस्लाहाती बिल्स को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल है, वो अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर पार्लियामेंट के ज़रिए अप्रूव कराएगी और इसे बाकायदा कानून का दर्जा देने जा रही है। हम 13 तारीख को सोमवार के दिन सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुला रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह चौथे पार्लिमानी साल का आगाज करेगी इमरान हुकूमत, पीटीआई की गवर्नमेंट और कोएलिशन गवर्नमेंट। और उसके एक दिन के बाद बुध वाले दिन हम कौमी असेंबली का इजलास बुलाएंगे और वहां से इस बिल को, जिसको आज उन्होंने हमारी अक्सरियत के बावजूद बुलडोज किया, उसको हम इंशाअल्लाह रेफर करेंगे। 3 ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। 2014 का ऑर्डर है, 2015 का जो कमीशन था उसका ऑर्डर है, 2018 का फुल बेंच का ऑर्डर है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस कानून साजी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगी। इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ आज। इससे कबल जब सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त इल्ज़ामात लगाए, बहुत बरहम हुए और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। कम अज़ कम ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के एतराज़ पर वो बोले कि भाड़ में जाएं आप और ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के हुक्काम एहतजाजन इजलास से उठ कर चले गए। आज़म सवाती ने इस इजलास में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराने में रुकावट डालता है। रिगिंग जो है अगर हो रही है ECP के बाकायदा तौर पर उसके अंडर ECP की मौजूदगी के अंदर ये रिगिंग हो रही है। भाई इस इदारे के पीछे कौन है? कौन जो है जो सारे आईनी इदारे कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, गैर जानबदार हो, सीक्रेसी का ख्याल रखा जाए, जो आइन की जरूरत है हमें नहीं करने दे दे। तो मैं जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान का मीडिया जानना चाहता है कि क्या वजह, कौन है वो खुफियात। मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसा इदारा, ये क्या कर रहा है।
بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کلیدی آئینی ادارہ ہے، ملک میں صاف شفاف انتخابات کرانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ حکومت چاہتی ہے مگر مسئلہ اس کے طریقہ کار پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرائے جا سکیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن اور آزاد ادارے حکومت سے اتفاق نہیں کر رہے۔ مگر اس کے علاوہ آج جو یہ بلز مسترد ہوئے ہیں اس میں سب سے اہم بات الیکٹرانک ووٹنگ مشین مسترد ہو گئی ہے، لیکن بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملنا ہے وہ بھی مسترد ہو گیا ہے، اور دوسری اصلاحات بھی مسترد ہو گئی ہیں۔ یقیناً ایک بحرانی کیفیت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناب احمد بلال محبوب کو ہم نے دعوت دی، آج پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پلڈاٹ کے۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ یہ معاملہ تو بہت خراب ہو گیا ہے۔ آج جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے حکومت نے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اور چیف الیکشن کمشنر پر، وہ یقیناً اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن لگتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال میں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں گو کہ پلڈاٹ کے بھی تحفظات رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو یکسر مسترد کر دینا، ویٹو کر دینا بھی شاید مناسب عمل نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، یا آپ کے خیال میں یہ ضروری تھا الیکشن کمیشن کے لیے؟ نہیں، آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو بہت افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف چند ماہ پہلے ہی جب وہ اس وقت بائی الیکشن ہو رہے تھے تو اس موقع پہ بھی 3 وزرائے کرام نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن سے ان میس 5 ممبرز سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائے۔ یہ وزرائے کرام کا پھر انہوں نے ریپیٹ بھی کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر۔ تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پہ اس طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جی، لیکن دیکھیے، وہ جو اگر آپ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کو پڑھیں تو اس میں بنیادی نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ ایک وقت میں بیک وقت پورے ملک میں 4 لاکھ یا 9 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ڈپلوائے نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کو بتدریج کر سکتے ہیں، گریجولی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں اگر آپ چاہیں کہ 2023 پہ سب کچھ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی پروکیورمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ٹریننگ بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سٹوریج بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سے پریکٹیکل مسائل کی نشاندہی کی ہے، اور میں بھی متفق ہوں کہ ایک ہی جست میں یہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے اور شاید یہ ہو بھی نہیں سکتا، اور یہ تو گریجولی ہونا چاہیے۔ کرتے جائیں، ساتھ لیسن سیکھتے جائیں۔ دنیا نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ دنیا کے کسی ملک نے اتنی بڑی تعداد میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو ایک ہی وقت میں ڈپلوائے نہیں کیا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کا یہ اصرار کیوں ہے کہ یہ 2023 میں ایک ہی قسط میں یہ سارا کام کر لیا جائے۔ اگر یہ ایسا کرنا تھا تو پھر ان کو یہ کام 2018 میں انان حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد شروع کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن جو احمد بلال محمود صاحب کے چلیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو آؤٹ ہوئی، ویٹو ہوا، لیکن ایک الیکشن، 1 سیٹ کا الیکشن، 2 سیٹ کا الیکشن، جنرل الیکشن کو کبھی تو کوئی ایسا الیکشن ہو جائے جس پر کہ ہارنے والا اعتماد کا اظہار کرے۔ پاکستان کی تو یہ روایت بن گئی ہے اور یقیناً اس میں کچھ وزن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن تو خود ایک ناکامی کی تصویر ہے۔ یہ ایک اس لحاظ سے انتہائی ناکام ادارہ ہے جس نے ایک بھی ایسا الیکشن نہیں کرایا جس پہ تمام فریقین کو مکمل اعتماد ہو۔ فریقین کو کیا، آزاد اداروں کو بھی مکمل اعتماد نہیں ہوا۔ تو یہ تو سب سے بڑا لمحہ فکریہ خود الیکشن کمیشن کے لیے ہے کہ اس کی ناکامی کی بنیاد پر اور اس کی اس گروس ناکامی کی بنیاد پر تو یہ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کوئی فول پروف نظام دے دیتا، خود کوئی فول پروف انتظامات کر لیتا پچھلے 3 سال کے دوران، کہ وہ آج جب یہ مشینیں آ رہی تھیں تو وہ کہتا کہ ہم نے تو ایک نظام پورا تیار کر دیا ہے اور یہ انشاءاللہ اب پینیٹریٹ نہیں ہوگا۔ ایک بات پھر مجھے آپ سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسے انتخابات نہیں ہوئے کہ جس پہ ہارنے والا اور جیتنے والے دونوں کا اتفاق ہو، اور ہارنے والے نے خوشی کے ساتھ جیتنے والے کو مبارک دی ہو اور کہا ہو اب آپ اپنا کام کیجئے، جیسے دنیا کی جمہوریتوں میں یہ روایت ہے، ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن کمیشن ہی کو الزام دینا درست نہیں ہے، اگرچہ آئینی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن کے کام کو
کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے اداروں کی بھی کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، اور اگر وہ رکاوٹ ڈالنے پہ آ جائیں، جیسے اب حکومت نے کہا اور آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں اعتماد نہیں ہے تو پھر بتائیے وہ کیسے آپ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ تو اگر سیاسی جماعتیں اعتماد نہیں کریں گی اور سیاسی جماعتیں پھر اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گی اور یہ کہیں گی کہ اس کو آگ لگا دینی چاہیے، اور واقعی کو جا کے آگ لگا دے، تو پھر الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو اپنی پولیس نہیں ہے، اس کے پاس تو اپنی فوج بھی نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ جب تک سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، کچھ جماعتیں حزب اختلاف میں ہوتی ہیں تو وہ اس کے خلاف ہوتی ہیں، کچھ حکومت میں آ جائیں تو اس کے خلاف ہوتی ہیں، تو الیکشن کمیشن کا قصور ہے، ماضی میں رہا ہے اور اب بھی شاید اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی، لیکن صرف الیکشن کمیشن کو میرے خیال میں قصوروار ٹھہرانا تو بہرحال فیئر الیکشن نہیں کمیشن جو ہے وہ قانون کے تابع ہے، اور جو الیکشن سے متعلق قوانین ہیں اس پہ ہی اس کو عمل کرنا ہے، الیکشن کرانا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت اب اس سوچ پر ہے اور اس یقین پر قائم ہے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کرا لے گی اس اصلاحاتی بلز کو، جس میں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ہے، غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ ہے، چاہے اس کے لیے جوائنٹ سیشن ان کو بلانا پڑے یا اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن بہرحال یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہو سکتا ہے اور یہ قانون بن سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے پاس کیا کسر رہ جائے گی؟ پھر تو اس کو الیکشن کرانا ہوگا نا اس عمل پہ۔ یہ درست ہے، اگر یہ جوائنٹ سیشن میں معاملہ جائے گا، جیسے کہ آج ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پارلیمنٹری افیئرز بابر اعوان صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ 13 تاریخ کو جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں اور 14 تاریخ کو یہ مسودہ قانون کے اوپر وہ بحث ہوگی اور اس کے بعد وہ منظور ہو جائے گا، کیونکہ عددی اکثریت تو حکومت کو حاصل ہے، تو ان آل پروبیبلٹی یہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تمام پورے ملک میں ایک ہی وقت میں 2023 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے انتخابات کرانا شاید پھر بھی ممکن نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں قانون کے ماہرین ہی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں رولز بنانے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے، اور اس کے بارے میں اس کا شیڈیول طے کرنا، کیا یہ تمام کانسٹیچوئنسیز میں بیک وقت ہوگا یا یہ بتدریج ہوگا، یہ طے کرنا بھی غالباً الیکشن کمیشن کا کام ہوگا۔ یقیناً حکومت کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا اور بعد پھر بالآخر یہ عدالت عظمیٰ میں جائے گی اور فیصلہ آخری وہیں پہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے، مگر دوسری جانب اپوزیشن خود اندرونی دھینگا بشتی اور بہت سخت ایک دوسرے کے خلاف زبانی جنگ و جدل کے میدان میں اتری ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی یہ سیاسی خوش نصیبی لگ رہی ہے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت اپوزیشن آپس میں بھرپور دستوں گریباں ہے۔ اس کی کیفیت آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی خوش نصیبی ہے کہ ان کی اپوزیشن اندرونی دھینگا مشتی اور زور آزمائی کا شکار ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی بمقابلہ مسلم لیگ نون اور JUIF کے درمیان سیاسی دنگل جاری ہے۔ ایک دوسرے پہ غداری سے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے الزامات ہیں۔ بلاول نون لیگ پر زبانی حملہ آور ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ وہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سے زیادہ ایک دوسرے پر زبانی حملے کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل وہ رحیم یار خان تھے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ نون لیگ اپوزیشن کا کردار ادا کرے یا حکومتی سہولت کاری کا اعلان کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ سے پیچھے ہٹنا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا، یا آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہیں۔ اگر نہیں تو استعفا ہی دے دیں، ورنہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ جان لیں گے کہ یہ نہ مفاہمت ہے، یہ نہ مخالفت ہے، یہ منافقت ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد اپوزیشن کرنے والی جماعت ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ اصل میں مقابلہ جیالوں سے ہے، نہ پٹواریوں سے ہے، نہ مولانا سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اس خلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو، اور قائد حزب اختلاف لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے۔
जुलाई 2018 के इलेक्शन के बाद से मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शह पर हुकूमत को ललकारते रहे, डेडलाइंस और अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन अब मौलाना मीर जाफ़र की मिसाल देते हुए दावा कर रहे हैं कि जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई थी, लेकिन हमने कबूल नहीं की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक ने कल काफ़ी दिनों बाद अपने ट्विटर पैगाम में पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल साहब इस हद तक न जाएं कि वापस लौटना पड़े तो मुश्किल होगी। साद रफ़ीक ने बिलावल को कहा कि अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप है। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, इसके लिए हमने दावत दी है। मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत उम्दा कॉलम लिखती हैं डॉन में। आरिफा नूर हमारे साथ मौजूद हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं। आरिफा साहिबा, ये फरमाइएगा कि अजीब सूरत हाल है कि अब मतलब ऑल इन ऑल ये अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन है। इमरान खान तो खामोशी से बैठे हुए हैं या अपने दूसरे वो काम कर रहे हैं, और ये एक बड़ी फियर्स इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है अपोजिशन की, जमातों की। टू अर्ली, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? कामरान साहब, मेरे ख़्याल में तो कुछ हद तक ये इलेक्शन की तैयारी ही है, या इसको हम समझ सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऑब्वियसली साउथ पंजाब का इस वक्त दौरा कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर अगर किसी ने भी कैंपेन करनी है, जब चाहे वो इलेक्शन के करीब हो या इलेक्शन से बहुत पहले हो, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे, तो आपकी कहाँ स्पेस बनेगी। पंजाब की सियासत इस वक्त, जिसको हम कहते हैं कि किसी ज़माने में एंटी पीपीपी और पीपीपी होती थी, इस वक्त एंटी नवाज़ या नवाज़ है। सो वो जो एंटी नवाज़ स्पेस सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 सालों की जो कैंपेन उन्होंने नॉन स्टॉप इमरान खान साहब ने चलाई 2013 से 2018 के दरमियान, इलेक्शन से पहले भी वो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट 5 साल जलसे करते रहे, धरने करते रहे, वो उन्होंने स्पेस कैप्चर कर ली। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे संजीदगी से कर रही है या नहीं कर रही, इस पर मैं नहीं बात कर सकती, मगर वो एक अब ये इम्प्रेशन ज़रूर दे रहे हैं कि इस वक्त उनका मकसद ये है कि वो पंजाब में अपने आप को रिवाइव करें, और अगर उन्होंने रिवाइव करना है तो सिर्फ इमरान खान को चैलेंज करके तो वो कर नहीं सकते। उसके लिए उनको इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को चैलेंज करना है। और आई थिंक हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान और जो JUIF है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका माजी के अंदर बहुत वक्त ऐसा गुजरा है जब उन्होंने अलायंस की है या मूवमेंट्स का इकट्ठा हिस्सा बने हैं। मगर अब सिंध की जब जहाँ तक हम बात करें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सिंध के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज है किसी जमात से, तो वो JUIF से है, मौलाना साहब से है। तो उस वजह से भी मौलाना साहब भी उनको अगर कन्फ्रंट करेंगे वो किसी जमात को, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये बताइए कि इलेक्शंस को एक तरफ साइड इंट्रा अपोजिशन सो कॉल्ड जो इस वक्त ये लड़ाई धींगा मुश्ती चल रही है, क्या ये किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये पॉलिटिकल रिस्पाइट जो मिला है इमरान खान को और उनकी हुकूमत को, कि वो इसको बिल्ड कर सकें, और इसको इस किस्म की कैफियत उनको मिली है कि अब अपोजिशन उनके करीब नहीं आ रही, ना कोई चैलेंज है, ना कोई धरना है, ना कोई इस किस्म की कोई मूवमेंट है, तो ये कोई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अब जो कुछ टाइम उन्होंने इस अपोजिशन से निपटने में गुजारा, वो अपने आप को बिल्ड करें और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ में तब्दील करें। कामरान साहब, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनको इस वक्त, और क्या चाहिए कि हम हमेशा से आपको अगेन बेहतर अंदाज़ा होगा, हम हमेशा क्या तज्जिया पाकिस्तान में करते रहे या तनकीद करते रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब पावर में आती हैं तो उनको इतनी चैलेंजेस और नॉन पॉलिटिकल या नॉन पार्लियामेंट्री चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से वो संभल नहीं पाती और अपनी तवज्जो जो है गवर्नेंस पे और हुकूमत पर दे नहीं पाती। और इमरान खान साहब के पास मेरे ख़्याल में अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है कि एक ऐसा मोमेंटम या मूड मुल्क में बना हुआ है कि कोई बात नहीं कर रहा कि उनकी हुकूमत कहीं जा रही है, कोई उनको सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रोटेस्ट से, धरने से चैलेंज नहीं है। अगर है तो सिर्फ पार्लियामेंट में है, वो जमहूरियत का हिस्सा है और अब उनको बिल्कुल अब तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। मगर वहाँ भी आप देखें कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस वक्त ज़्यादा बुलडोजिंग पे और लड़ाई पे जोर है। देयर इज़ नो बिल्डिंग ब्रिजेस विद द ऑपोजिशन। जो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आज पार्लियामेंट्री सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के अंदर वाक़या पेश आया है, उससे साफ जाहिर है कि ऑपोजिशन
کو وہ مطلب کہ ایک سائٹ پہ کر کے ہی اپنا لیجسلیٹو ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ ان سے بات کر کے مینیج نہیں کرنا چاہتے اس کو. گویا کہ جہاں تک عمران خان صاحب کی سیاسی سوچ کا سوال ہے, اپوزیشن پی ڈی ایم میں رہے, اپوزیشن آپس میں تقسیم رہے, اپوزیشن 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے, ان پہ اس کی سوچ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کے نزدیک وہ پوری اپوزیشن ایک ہی ہے اور وہ اس کو ڈسمینٹل ہی کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہیں گے. لگتا تو سر یہ ہے, اور آئی تھنک اس میں یہ بھی ہمیں اہم چیز ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے وہاں اپوزیشن کوآپریٹ کر رہی ہے ڈسپائٹ آل دا ڈسٹرسٹ. میں آج وہ جو ذکر کیا میں نے سینٹ کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھی, وہاں اگر آپ دیکھتے جو ماحول تھا یا جس طرح گفتگو ہو رہی تھی, چاہے وہ JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کھوکھر صاحب اور فاروق نائک صاحب ہوں یا اعظم تارڑ صاحب, وہ سب ایک زبان بات کر رہے تھے. ان کے سامنے حکومتی جو اراکین بیٹھے تھے وہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف ساری اپوزیشن کی مطلب کہ ٹون, سوال, گفتگو اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. سو جو بھی تنقید بلاول بھٹو صاحب یا ٹاک شوز میں بھی ہوتی ہے یا جلسوں میں بھی ہوتی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ اپوزیشن کی 3 جماعتیں جو ہیں کافی حد تک کوآپریٹ بھی کر رہی ہیں, ایک دوسرے سے بھی کر رہی ہیں, اور کہیں کہیں حکومت کے ساتھ بھی وہ ایک سموتھ ریلیشن شپ ہمیں نظر آتی ہے. اسی پارلیمنٹری کمیٹی کی کافی میٹنگز کے اندر انہوں نے مسئلے حل بھی کیے ہیں آج, بٹ آف کورس جو حکومت کا نے جس طرح اس کو مینیج کیا وہ بالکل انہیں معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہو چکا ہے. امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے خطے میں اور اس کے آس پاس کے ممالک میں جو انٹرسٹ ہے, مفادات ہیں, وہ محدود ہو گئے ہیں. اسی پس منظر میں اب پاک امریکہ تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. افغانستان سے انخلا کے بعد مشترکہ تعاون کو اب نئی جہت دینے کے لیے صلاح مشوروں میں تیزی آ رہی ہے. امریکہ مانے یا نہ مانے, یہ حقیقت ہے کہ اس کی لیڈرشپ سے اس پورے خطے, خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے 20 سال میں ایک کے بعد ایک غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. پاکستان کی نامور سابق سفارتکار ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے آج پاک امریکہ تعلقات پہ نامور میگزین دی اکانومسٹ میں ایک تفصیلی مضمون شائع کیا ہے, جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے دراصل امریکہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ افغانستان پر یلغار نہ کرے بلکہ القاعدہ کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی پر غور کرے. پاکستان نے سفارتی اور انٹیلیجنس سطح پر باور کرایا تھا کہ امریکہ کو 9/11 حملوں کی مبینہ ذمہ دار القاعدہ اور طالبان کے درمیان فرق کرنا چاہیے, لیکن واشنگٹن کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. نتیجتاً افغان جنگ 2,42,000 انسانی زندگیاں نگل گئی, جن میں سے 2442 امریکی فوجی اور 1144 نیٹو فورسز کے اہلکار شامل تھے. بظاہر لا حاصل جنگ میں 2,226 ارب ڈالر امریکہ نے جھونک دیے اور اب ملال ہے. 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے پر غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اس خطے کے حوالے سے اور امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے جو اس کے تجربات ہیں اس حوالے سے. پاک فوج کے سابق چیئرمین, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے کل عرب نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ 9/11 کے بعد امریکہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کا مشورہ مان لیتا تو افغانستان میں طویل اور مہنگی جنگ سے بچا جا سکتا تھا. جنرل احسان الحق کا کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد انہوں نے خود واشنگٹن کا دورہ کیا تھا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے طالبان سے بات چیت کی تجویز دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ ایک معنی خیز بات چیت کرا سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ عالمی صورتحال کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا. 50 کی دہائی میں امریکہ نے کمیونسٹ نظریے کو خطرہ سمجھا تو پاکستان کو سیٹوں اور سینٹوں کا اتحادی بنایا. 1979 میں جب افغانستان میں سوویت مداخلت ہوئی تو ایک بار پھر پاکستان سے دوستی یاد آئی, جبکہ 9/11 کے بعد پاک امریکہ رومانس کا ایک نیا دور شروع ہوا. آج بھی پاکستان امن کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نہ تصادم میں شریک ہوں گے اور نہ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کریں گے. امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو,
میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان میں, پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یا ہم مذمت کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ایلائی ہیں یا ان کے دشمن ہیں. آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی, جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے, ہم صرف پیس ٹاکس میں, ہم امن میں شرکت کریں گے, ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ رابطے کے اپنے چینل کو مکمل بند نہیں کیا. پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن افغان جنگ ختم ہوگی, فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں گے, اور یہ پیش رفت پچھلے سال فروری میں دوحہ معاہدے کی شکل میں سامنے آئی. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی نامور سابق سفارتکار, 2 بار امریکہ میں سفیر رہی, 1 بار برطانیہ میں, اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہی, ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آج تقریباً 20 سال ہو گئے 9/11 کے بعد اور پاک امریکہ تعلقات اتار چڑھاؤ کی ایک بہت ہی طویل 2 دہائیوں پہ محیط وقت سے گزری ہے. آپ بتائیے گا کہ اب جب کہ امریکی فوجیں افغانستان سے نکل گئی ہیں, امریکہ اور پاکستان کے اس خطے کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے اور باہمی تعلقات کے حوالے سے مفادات کا کہیں کنورجنس ہے, کہیں پر مفادات ایک جگہ ملتے ہیں جس میں کہ دونوں ملک مشترکہ طور پہ آگے بڑھ سکے 20 سال کے تجربے کے پس منظر میں جو امریکہ نے اس خطے میں حاصل کیا ہے؟ کامران, جیسے کہ میں نے اس مضمون میں لکھا, پاکستان نے تو شروع سے ہی 9/11 کے فوراً بعد امریکہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ انویڈ مت کریں افغانستان, آپ ایک ٹارگیٹڈ ایکشن سے جن لوگوں نے آپ کو اٹیک کیا ہے ان کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ ایکشن کریں, اور آپ ڈسٹنکشن ڈرا کریں طالبان اور القاعدہ کے درمیان. لیکن اس وقت امریکہ جو بہت ہی زیادہ ظاہر ہے ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی سے گزرا تھا, تو وہ اس وقت بالکل موڈ میں نہیں تھا کہ ہماری بات سنتا, اور ہم مسلسل کہتے رہے, یہ 20 سال ہم کہتے رہے کہ آپ اس کا سیاسی حل ڈھونڈیں. اور مجھے صدر مشرف کے بھی الفاظ یاد ہیں, شروع میں ہی بالکل انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایکشن لیں گے تو اس کو شارٹ اینڈ سرجیکل ہونا چاہیے, اور اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو اس میں مسئلے مسائل ہوں گے. تو اب ہم جب آگے دیکھتے ہیں کامران, تو ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ نے کیا اس سے کوئی سبق حاصل کیا یا نہیں, اس لیے کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے صرف امریکہ کے حوالے سے نہیں, اور ایکسپیرینسز جو ہوئی ہیں تاریخ میں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ ملٹری آکیوپیشن سے کسی ملک کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی, اور نہ ہی اس قسم کی کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے. اگر وہ جنگ کسی اور ملک میں آپ کرتے ہیں تو اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ کبھی آپ کو قبول نہیں کرتے. تو اب اگر آپ سامنے دیکھیں, آگے دیکھیں کہ ہمارے باہمی تعلقات کیسے ہوں گے, میں سمجھتی ہوں اس وقت تو بہت ہی ایک فلوئڈ سچویشن ہے. یہ کافی اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس قسم کا تعاون آگے دونوں ملکوں کے درمیان پاسبل ہو سکتا ہے, جو کہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہو اور پاکستان کے مفاد میں بھی ہو. اس لیے کہ اب تک صرف افغانستان ہی ہماری ایک کامنالٹی تھی دونوں ممالک کی, پچھلے 20 سال سے تو یہی کامن تھا. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے باہمی تعلقات میں کوئی کانٹینٹ تھا. تو اب چیلنج یہ ہوگا کہ باہمی تعلقات کو کس طرح سے ایک نیا بیسس ڈھونڈیں. اس کے لیے کیا گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر دونوں ملکوں کو زیادہ قریبی تعلقات رکھنے ہیں, زیادہ وسیع البنیاد تعلقات کو آگے رکھنے ہیں, بہرحال مفادات کا کنورجنس ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر دونوں ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ساتھ چلیں. دیکھیں, یہ اس کے 3 پہلو ہیں میرا خیال ہے. اول تو یہ کہ امریکہ چاہتا ہے, جو کہ خطے کے سارے ممالک چاہتے ہیں, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور وہ ہے امن اور استحکام, اسٹیبلٹی افغانستان میں. اس لیے کہ اگر وہاں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو جو وائلنٹ گروپس وہاں پر ابھی بھی جن کا بیس ہے, وہ ایک خطرہ ہے نہ صرف پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے, مگر اور ہمسائے ممالک جو ہیں افغانستان کے لیے, ان سب کے لیے ہے. چین کے لیے, روس کے لیے ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے, ایران کے لیے ہے. سو یہ تو ایک کامنالٹی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ
perception ہے of a shared threat. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ امریکہ دیکھیں، امریکہ تو اب ایک طرح سے کافی حد تک سوائے کاؤنٹر ٹیررزم کے تو کافی حد تک وہ ڈس انگیج ہو رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ وہ اپنا ہیومینیٹیرین اسسٹنس جاری رکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان جو ہے وہاں کوئی قسم کا اکنامک یا اسٹیٹ کولیپس ہو جائے. سو دو پہلو تو اس کے یہ ہو گئے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو کافی خطے کے ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں اور وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. امریکہ اپنی جنگ لڑتا رہا ہے افغانستان میں، لیکن خطے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. اور سب سے اہم تبدیلی تو یہی ہے نا کہ چین کا جو ہے گروئنگ رائزنگ ڈپلومیٹک اور اکنامک پریزنس جو ہے ہمارے خطے میں بھی اور دنیا میں بھی، اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں چین کے ساتھ. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک تعلقات پاکستان کی ایڈورسری یعنی کہ بھارت کے ساتھ بنائے ہیں. تو دیکھیں یہ سارے جو ڈائنامکس ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارے جو ٹرینڈز ہیں، یہ تو پھر اثر انداز ہوں گے نا کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. گویا کہ جو امریکہ اور چین اس وقت آپ نے لفظ استعمال کیا رائیولری ہے یا جو مقابلہ ہے، وہ اس کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے یا اس کا جو میدان ہے، اگر ہم سادے لفظوں میں کہیں وہ میدان ہے، تو کیا وہ یہ خطہ بنے گا؟ یہاں پہ اس کا فیصلہ ہوگا. بھارت کے ساتھ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بڑے ڈیپ امریکہ کے اکنامک ٹائز ہیں، بزنس ٹائز ہیں، مارکیٹ ٹائز ہیں، لیکن پاکستان اس پورے گیم میں وہ کیا اس سے کیا توقعات ہوں گی؟ کیا صرف یہ توقعات محدود ہیں کہ افغانستان میں القاعدہ کا دوبارہ کوئی وجود نہ ہو جائے اور داعش کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہ ہو جائے؟ پاکستان اور امریکہ کہاں پہ جا کے مل سکتے ہیں، اور امریکہ کی پاکستان سے اب توقعات کیا ہو سکتی ہیں؟ اور جو آج کل انگیجمنٹ ہو رہا ہے جس پہ ہم کافی تیزی دیکھ رہے ہیں، اس کا محور مرکز کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ صدر بائیڈن کی چین کے صدر شی کے ساتھ دوسری دفعہ ایک طویل ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی ہے. میرا خیال ہے امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ جو تناؤ ہے اس کو ذرا مینیج کیا جائے. جہاں تک بیٹل گراؤنڈ کی بات ہے، وہ تو دیکھیں بیٹل گراؤنڈ تو ان دونوں سپر پاورز کا جو ہے وہ معاشی ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیک وار ہو رہی ہے اس وقت، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی لیول پہ ان دونوں کی کانفرنٹیشن ہے یا کمپٹیشن ہے. تو پاکستان تو ظاہر ہے پاکستان کی جو اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے وہ تو چین ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سٹیبل ہوں اور معمول پہ آئیں، اور وہ یعنی کہ دونوں کے مفاد میں چلیں، اس پہ کنورجنسز ہوں. لیکن مجھے اس وقت سوائے سی ٹی یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اور کوئی کنورجنس کوئی خاص نظر نہیں آتی امریکہ اور پاکستان کے درمیان. کیا رخ ہوگا امریکہ کی پالیسی کا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا؟ مثال کے طور پہ ایک ہم بیسٹ سینیریو یہاں دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، افغانستان کی حکومت کی معاشی ضرورت ہے، ہماری نمبر 1 پرائرٹی ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک کنیکٹیوٹی ہے. چین کی سب سے سپریم اس وقت پرائرٹی یہ ہے کہ 1 بیلٹ 1 روڈ آگے بڑھے، سی پیک آگے بڑھے، اور پھر یہ ایک امن قائم ہو افغانستان کا، اور پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا یہ راستے کھلیں، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے افغانستان، پاکستان اور پھر یہ پورٹس کے جو راستے ہیں وہ کھلے. بھارت کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ واگا اور لاہور کے واگا کے ذریعے اس کو راستہ ملے اور وہ افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشین ریپبلکس اور پھر دنیا میں پہنچے. یہ ایک بیسٹ کیس سینیریو ہے. کیا امریکہ کو یہ پسند آئے گا، یا امریکہ اس کا پارٹنر بننا چاہے گا، اور اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں امریکہ نے اب تک تو ظاہر ہے انہوں نے ایک کمپیٹنگ ویژن پیش کیا ہے. جب صدر بائیڈن یورپ گئے تھے اپنی طرف سے انہوں نے کہا جی بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے چین کا، اس کے مقابلے میں ویسٹرن یعنی کہ مغربی ممالک کو بھی کوئی چیز آفر کرنی چاہیے، بیکاز وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اثر ہے یا انفلوئنس ہے وہ ظاہر ہے کم ہوتا جا رہا ہے نا. چین کے ساتھ
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 100 سے زیادہ ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بلکہ پاکستان تو اس کا پیوٹ ہے، پاکستان چائنا جو کوریڈور ہے، سی پیک جو ہے۔ امریکہ نے سی پیک کے بارے میں بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ماضی میں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر چین اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ ذرا ڈی ایسکیلیٹ کرتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر اس کا ایک منفی اثر ہوگا ہمارے خطے پہ۔ لیکن اگر وہ تناؤ بڑھتا ہے اور یہ کانفرنٹیشن اور انٹینس ہوتی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس وقت مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ بھی، اور چین تو خیر کبھی بھی نہیں چاہتا تھا یہ کانفرنٹیشن، یہ ساری کانفرنٹیشن تو صدر ٹرمپ نے شروع کی تھی جیسے آپ کو پتہ ہے کامران۔ تو اس وقت دیکھیں کافی حد تک سچویشن کافی فلوئڈ ہے، تو بہت سی چیزیں تو قبل از وقت ہوگا ہمیں کہنا یا پریڈکٹ کرنا، پیش گوئی اس قسم کی کرنا، اس لیے کہ بہت سے ڈائنامکس ہیں۔ اور پھر جس ویژن کی آپ نے بات کی نا کامران، اکنامک کنیکٹیوٹی کی، جو پاکستان چاہتا ہے، افغانستان کے باقی اور ہمسائے بھی یہی چاہتے ہیں، چین چاہتا ہے، لیکن وہ نہ ہمارے کنٹرول میں ہے نہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ وہ تو اب بالکل ڈپینڈ کرے گا کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ کیسے وہاں پر امن، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی اسٹیبلش کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے۔ تو اگر تو افغانستان پھر سے کسی ایسے فیز میں چلا جاتا ہے جہاں ٹرموائل ہو اور انٹرنل انریسٹ ہو، کانفلکٹ ہو، تو پھر ظاہر ہے یہ اکنامک کنیکٹیوٹی تو پاسبل نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اس میں اتنی تاخیر ہوئی ہے کہ اتنے برسوں سے، اتنے ڈیکیڈ سے افغانستان اور اس کے جو عوام ہے دے ہیو سفرڈ اے لاٹ، اس لیے کہ وہاں بالکل یعنی کہ جنگیں، لڑائی اور انسٹیبلٹی رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت جو ہمارے ہاں اس ریجن کے اندر جو ویسٹرن ایکٹیویٹی ہے اس کا سب سے بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جو ملٹری، جو انٹیلیجنس لیڈرشپ ہے اس کی کافی ہم نے اس میں ایکٹیویٹی دیکھی ہے پچھلے 3 ویک کے دوران۔ 2 بار CIA چیف آئے، 1 بار MI6 چیف یہاں آئے، اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں CIA چیف نے بھی اور MI6 چیف نے بھی دہلی کو اپنے اس سفر کا حصہ ضرور رکھا۔ یقیناً کابل بھی گئے تھے CIA چیف، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اب جب اس بار وہ اسلام آباد آئے تو وہ دہلی سے آئے، MI6 جب یہاں چیف آئے تھے تو وہ یہاں سے دہلی گئے۔ یہ صرف یہ کہ بھارت کے ساتھ کیونکہ ویسٹ کے، امریکہ کے، UK کے بڑے ڈیپ تعلقات ہیں، صرف اس کو ایک مینڈ کرنے کے لیے، اس کو آن بورڈ رکھنے کے لیے ایسا ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی سوچ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ذرا مشکل ہے کہنا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جغرافی یعنی کہ جغرافیہ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے، بھارت نہیں ہے، تو جو مغربی ممالک امریکہ یا برطانیہ کو کاؤنٹر ٹیررزم میں تعاون کی ضرورت ہوگی وہ ظاہر ہے پاکستان کی طرف ہی دیکھیں گے، لیکن ان کا بھارت کو آن بورڈ رکھنا، ان کو بھی کنسلٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس پہلو کی ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے کہ ان کے اپنے تعلقات اسٹریٹجک بھی تو ہے نا بھارت کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے بھارت کے لیے بہت ہی بڑا یہ اسٹریٹجک سیٹ بیک تھا جو ہم نے دیکھا آؤٹ کم افغانستان میں۔ تو کسی حد تک ہو سکتا ہے، میں تو اب اسپیکولیٹ کر رہی ہوں، جو میں زیادہ نہیں کرتی ہوں، لیکن میں اسپیکولیٹ کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مغربی ممالک جو ہے وہ اس کوشش میں ہوں کہ بھارت کو ری ایشور کریں کہ جی ہم آپ کے بھی وفاد آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ایگزیکٹ ان کا موٹیو کیا تھا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کا محور ہے، مرکز ہے امریکہ کی پاکستان میں انٹرسٹ اور اس ریجن کے انٹرسٹ، وہ CT کاؤنٹر ٹیررزم ہے۔ ظاہر ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کی تنظیمیں سر نہ اٹھائیں، وہاں پہ پھر ٹریننگز نہ ہوں جو کہ ویسٹ کو تھریٹ کریں، جو امریکہ کو، اس کے الائز کو تھریٹ کریں۔ وہ ایک سیناریو ہے جس پہ کہ ایک لمیٹڈ انٹرسٹ ہو سکتا ہے، اور اگر وہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ کے خیال میں پھر امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ماں سوائے جو کہ ایک اس کی گلوبل اکنامک اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے چائنا کے، اس کے علاوہ پھر پاکستان سے اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ کامران یہ تو مستقبل پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دونوں ممالک کوئی نیا فاؤنڈیشن یا بیسس بنا سکتے ہیں تعلقات کا، اس لیے کہ ابھی تک تو صرف افغانستان ہی
ان دونوں ممالک کے درمیان ایک کامنالٹی تھی, ایک کنورجنس آپ کہہ سکتے تھی, حالانکہ اپروچز دونوں ممالک کے بہت مختلف تھے وزوی افغانستان. لیکن اس وقت دیکھیں امریکہ نے خود یعنی کہ صدر بائیڈن نے کہا ہے, سیکٹری بلنکن نے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارا یعنی کہ ان کا ایک جو وجہ ہے جس سے کہ انہوں نے وڈرا کیا ہے افغانستان سے, وہ یہ بھی ہے کہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنا چائنا کے ساتھ جو ان کی کمپٹیشن ہے. تو اگر آپ اس لاجک کو فالو کریں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی کافی حد تک ڈس انگیجمنٹ ہوگی اس خطے سے, سوائے اس کے کہ ظاہر ہے ان کا فوکس یہ تو رہے گا کہ کوئی یہاں سے کوئی تھریٹ نہ ہو ان کو, یا ان کے انٹرسٹ کو, یا ان کے جو ایلائز ہیں ان کو. تو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ نیئر ٹرم میں تو میں دیکھتی ہوں کہ امریکہ کے انٹرسٹ کچھ نیرو ہو گئے ہیں ہمارے خطے کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ڈیجیٹل پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن خرامہ آگے بڑھ رہی ہے. روزانہ مختلف ایپس سامنے آ رہی ہیں جس سے یقیناً حکومتی کام اور حکومت سے منسلک کاموں میں آسانی ہوگی. آج جو ایپ سامنے آئی ہے, اب بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے جانا ضروری نہیں ہے, اپنے گھر بیٹھے موبائل ایپ کے ذریعے بائیو میٹرکس ہو سکے گی. اس کے علاوہ اور دوسرے معاملات میں موبائل ایپ سامنے آ رہی ہیں. چیئرمین نادرا طارق ملک ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اچھی بات ہے, ڈیجیٹل پاکستان خرامہ آگے بڑھ رہا ہے. ملک میں کئی شعبہ جات ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ اور موبائل فون ایپس کے ذریعے کانٹیکٹ لیس سہولتیں متعارف ہو رہی ہیں اور جو عوام کو آسانی اور گورننس میں شفافیت پیدا کر رہی ہیں. کل نادرا نے ایک اور ایسی موبائل ایپ متعارف کرائی جس کے استعمال سے اب لوگوں کو بائیو میٹرکس کے لیے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ نئی ٹیکنالوجی کے بدولت اسمارٹ فون کیمرے کے ذریعے صارفین گھر بیٹھے انگلیوں کے نشانات حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بینکاری سے منسلک دوسرے کئی معاملات میں بائیو میٹرکس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اب اس کے لیے اکاؤنٹ ہولڈر کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے نادرا نے فیملی ٹری کی تصدیق اور کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی تصدیق کے لیے نیا آن لائن نظام اور ایپ متعارف کرائی تھی. دنیا بھر میں ای گورننس نہ صرف شفافیت کی ضامن ہے بلکہ عوام کی سہولت اور آسانی کا ذریعہ بھی ہے. خاص طور پر کورونا ماحول میں اس کی اہمیت بڑھی ہے. حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان تصور کا اولین اقدام سٹیزن پورٹل اور موبائل ایپ ہے. اس کے ذریعے عوام اور حکومت کے رابطے کا فقدان ختم ہو گیا. سرکاری محکموں میں شکایات کے ازالے اور ان پر کارروائی کی مکمل ٹریکنگ نہ صرف عوامی اطمینان کا باعث ہے بلکہ اداروں کی کارکردگی جانچنے کا بہترین طریقہ ہے. غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے لیے احساس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے احساس پورٹل شروع کیا گیا تاکہ حکومت کمزور طبقے کی مشکلات سے آگاہ رہ سکے. طلبہ کو تعلیم کی بلا تعطل سہولت فراہم کرنے کے لیے ای تعلیم کو متعارف کرایا گیا. یہ پلیٹ فارم وبا کے دوران ریڈیو اسکول اور ٹیلی اسکول جیسی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی ماہرین صحت کے لیے یاران وطن کے نام سے موبائل ایپ کا اجرا کیا گیا ہے تاکہ انہیں کرونا وائرس کے خلاف قومی جنگ کا حصہ بنایا جا سکے. موٹر رجسٹریشن چیکر نامی اپلیکیشن سے پنجاب، خیبر پختونخوا یا سندھ میں گاڑیوں کی تفصیلات، ملکیت، ٹرانسفر ہسٹری، چیزز نمبر، انجن نمبر، ٹوکن ٹیکس کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں. کورونا ویکسین جعلی سرٹیفکیٹ کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن پاس نامی ڈیجیٹل ایپ تیار کی گئی ہے جو جعلی سرٹیفکیٹس کا پتہ لگا سکے گی. بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، اغوا اور گمشدگی کے کیسز کے مؤثر تدارک کے لیے میرا بچہ الرٹ کے نام سے اپلیکیشن تیار کی گئی ہے. کسی بھی بچے کی گمشدگی پر اس اپلیکیشن میں کوائف کے اندراج کی صورت میں تمام تفصیلات صوبوں کے آئی جیز اور دیگر سینئر افسران تک فوری طور پر پہنچ جائیں گی. کووڈ-19 ایپ میں سب سے مفید اور ایمرجنسی کی صورت میں کام آنے والا فیچر پاک نگہبان ہے. اس فیچر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی کی حالت میں اگر کسی کرونا مریض کو اسپتال لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ فیچر آپ کو تمام ہسپتالوں میں مریضوں کے بستر اور وینٹیلیٹرز کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے گا. ناجائز منافع خوری کے خاتمے اور شہریوں کو اشیاء کی سرکاری قیمتوں کے حوالے سے آگاہ رکھنے کے لیے درست دام ایپ لانچ کی گئی. سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر شہری اپنی شکایات بھی اسی ایپ پر درج کرا سکتے ہیں. پنجاب میں نکاسی آب اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے خدمت آپ کی دہلیز پر نامی ایپ تیار کی گئی ہے. لوگ اپنے گلی محلے کی صفائی ستھرائی کے لیے براہ راست پنجاب حکومت کو شکایت کر سکتے ہیں. سرکاری ٹھیکوں میں شفافیت اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے ای ٹینڈرنگ ایپ شروع کی ہے. تمام محکمے مکمل طور پر ای ٹینڈرنگ سسٹم کے تحت ٹھیکے دینے کے پابند ہوں گے.
خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات کی مکمل آگاہی اور سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے KP ٹورزم ایپ لانچ کی گئی، جس کے ذریعے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم انیشیٹو ہے نادرا اور FBR کے ڈیجیٹل اشتراک سے ٹیکس آمدن میں اضافے کے اقدامات بھی حکومت کے زیر و غور ہیں، تاہم ابھی تک حکومت پاکستان کے پے پال سے معاملات طے نہیں ہوئے یا اس جیسی کوئی بین الاقوامی تسلیم شدہ سروس نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے پاکستانی چھوٹے کاروبار اور آن لائن ایکسپورٹرز کو سالانہ جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ مگر تازہ ترین صورتحال اور یہ جو نئی موبائل ایپس سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ کل، جس کے ذریعے شہری اب گھر بیٹھے بینکوں کے معاملات اور اس کی بائیو میٹرکس جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنی موبائل ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں مزید کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں چیئرمین نادرا جناب طارق ملک۔ بہت بہت شکریہ طارق ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو بائیو میٹرکس جو بینکس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ نئے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اکاؤنٹ ہولڈرز کو کچھ اور پروسیجرز کے لیے وہ اب گھر بیٹھے ہو سکے گا، لیکن بائیو میٹرکس کی ضرورت تو ہمارے جو فائنینشیل ادارے ہیں اس میں اور بھی کہیں جگہ ضرورت پڑتی ہے، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں اور جگہوں پر بھی، تو کیا اس کا اسکوپ جو ہے یہ اب ایکسپینڈ کرے گا اور یہ صرف 5 بینکوں تک محدود نہیں ہوگا؟ جی، میں تھوڑا سا پیش منظر بتا دوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے اس میں اس کی 2 جہتیں ہیں جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ ایک تو عوام کی مشکلات، اس کے لیے اسپیسیفک ایپس بنا رہے ہیں کہ عوام کو دفتر نہ جانا پڑے اور ریاستی اداروں کو پہ جو کام ہیں وہ گھر بیٹھے ہو جائے۔ دوسرا ہے ریاست کی جو مشکلات ہیں اس کے لیے پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، جیسے ٹرین کا پلیٹ فارم ہوتا ہے ٹرین سٹیشن کا، اور اس میں مختلف ٹرینیں آ کے رکتی ہیں، تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو 5 بینکس کے لیے یہ اوپن اپ کیا ہے حکومت نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 6 بینکوں کے لیے، تو وہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے۔ اب جو پاک موبائل ایپ بنائی ہے پاک ID کی، وہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اس پہ ہم پہلے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ سمندر پار پاکستانی اپنا شناختی کارڈ اگر بنانا چاہتے ہیں تو گھر سے بیٹھے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں موبائل فون پہ، اپنے بائیو میٹرکس لیں اور ان کا کارڈ بن کے پہنچ جائے ان کے پاس۔ یہ ایک سیکیور پلیٹ فارم ہے۔ وہ جو اس کو رول آؤٹ کرنے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگوں کے بائیو میٹرکس فون سے کیسے لیے جائیں، بائیو میٹرک ڈیوائس چاہیے تھی، تو وہ ایک انقلابی قدم تھا، ہماری ریسرچ تھی کہ جس میں ہم نے بائیو میٹرکس کو، آپ نادرا کی ایپ لوڈ کریں گے تو اس میں وہ الگوریدم ہے جو بائیو میٹرکس لے کے اور دے سکے گا۔ جو پلیٹ فارم بنایا ہے ہم نے، وہ پلیٹ فارم ریاستی اداروں کے لیے بنایا۔ پہلا ریاستی ادارہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور اس نے اس کو لبریٹ کیا ہے بینکوں کے لیے، تاکہ بینک اپنے صارف کے لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بائیو میٹرکس لے کے EKYC کر سکیں، معاشی جو ہے سین اس میں لے کے آ سکیں، عام آدمی کو، انڈر سروڈ جو پاپولیشن ہے اس کو بینکنگ کے نظام میں لے کے آ سکیں، تو اس کے لیے وہ اپنی ایپس بنائیں گے۔ تو وہ پلیٹ فارم ہم نے رول آؤٹ کیا ہے جس میں انوویٹو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، تو اس سے فائنینشیل انکلوژن بڑھے گی، اس میں بینکنگ کی آسانی ہوگی۔ وہ جو آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دے دیا، آپ نے ایک الگوریدم بنا لی جس کے ذریعے بائیو میٹرکس کیا جا سکتا ہے اور اس کی وہ گیدر کیا جا سکتا ہے، تو اب جہاں پر بھی چاہے اس کے لیے سرکاری ادارہ ہو، سرکاری معاملات ہو، جہاں پر بھی بائیو میٹرکس کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے کہ SCCP کے ذریعے اگر آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہو، آپ کسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اگر کسی بروکریج ہاؤس میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہے تو آپ کی بائیو میٹرکس ہوتی ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ اس طرح کی بہت سی ساری چیزیں ہیں، تو جب ایک چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے نا؟ اس کو فردر ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ یہ 6 بینکوں تک نہیں رہے گی بلکہ مزید بینکس بھی آئیں گے، پھر اس میں کریڈٹ کارڈ کی کمپنیز آئیں گی، پھر اس میں وہ ادارے آئیں گے جو غریبوں کو لون دیتے ہیں، ابھی تک وہ ویریفائی نہیں کر پا رہے تھے، ان کو کسی دفتر جانا پڑتا تھا، تو اب وہ گھر بیٹھے ان کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو جو بیسک اس میں بریک تھرو ہوا ہے اور پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے دنیا میں کہ جو موبائل سے بائیو میٹرکس لے گا۔ اب بینکوں کو، ٹیلکو کمپنیز کو، مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن کو ڈیوائسز نہیں لینی پڑیں گی،
اب صارف کا موبائل فون سے ہی بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہو سکے گی. تو یہ ایک بڑی بریک تھرو ہے. ایک نئی بات آپ نے ذکر کیا کہ ٹیلکوز کو بھی، اب کوئی بھی آپ کو موبائل فون سم لینی ہوتی ہے تو آپ کو بائیو میٹرکس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب اس کام کے لیے بھی اس ایپ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک ایڈٹ فیسلٹی. بالکل صحیح سمجھا. ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، کیونکہ آپ یہ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے ایکسپلین کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کے پروگرام میں کہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں ابھی، لیکن ہم جب اس کو رول آؤٹ کیا ہے تو اب میرا خیال ہے 10 دن ہوئے ہیں جب میں نے اپنے پاک آئی ڈی موبائل ایپ کو رول آؤٹ کیا ہے. تو میرے ہاں رش ہے بینکوں کا، ٹیلکو کمپنیز کا، انشورنس کمپنیز کا، مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز کا، اور سوشل پروٹیکشن کے پروگرام کے اداروں کا بھی، کہ وہ بھی اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اس کو پہلے ٹیسٹ کریں گے، یوزر ایکسیپٹنس سے سیکھیں گے کہ اس میں اور بھی کیا نئے پروڈکٹس رول آؤٹ کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے میں نے اس کو صرف ایک ایپ نہیں کہا، ایک پلیٹ فارم کہا ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، اور حکومت کوئی بھی ریاستی ادارہ، پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کے بغیر نہیں کام کر سکتا. اب یہ جو تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو لبریٹ کریں، اس کو ڈیموکریٹائز کریں. اس کو بڑا سب سے بڑا فائدہ ملک کو، اور یہ مونیٹائز ہو سکتی ہے کہ جو یہ آپ کی کیپیسٹیز آ رہی ہیں، جو آپ کے پاس آلریڈی ڈیٹا ہے. یہ جو ایک بڑا ایمبیشس پروجیکٹ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ آپ کا ایک کنورجنس ہو، اور پھر یہ ڈیٹا شیئرنگ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہمارے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس ایویٹ کرتے ہیں یا کم دیتے ہیں، ان پہ کریک ڈاؤن کر سکیں. یہ پروجیکٹ کس جگہ کھڑا ہے ملک صاحب؟ ابھی کیا پوزیشن ہے اس کی، کرنٹ پوزیشن؟ یہ اب نئے ایف بی آر کے چیئرمین آگے ہیں، ان کے ساتھ اچھی میری ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ہم اس پہ 2 جہتوں میں کام کر رہے ہیں. 2 ٹریکس ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے کہ لیگل فریم ورک ایسا بنایا جائے کہ ہم دونوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ، قومی ادارے ہیں، ڈیٹا شیئر کریں ان دا نیشنل انٹرسٹ، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. دوسرا ٹریک یہ ہے کہ ہم ایک سٹاپ گیپ میئر میں نے انٹروڈیوس کی ہے کہ ایف بی آر اگر ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتا ہے تو ان کی نگرانی میں ہم ان کو رزلٹ دے دیں کہ اتنے ٹیکس جو لوگ ہیں اویڈ کر رہے ہیں یا پھر نہیں پورا ٹیکس دے رہے، اور پھر وہ اپنا ڈیٹا اپنے ساتھ ہی لے جائیں یا ایکسپنج کر دیں ہمارے سرور سے. تو دونوں ٹریک پہ ہماری کوآپریشن سٹارٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ عنقریب اس کا رزلٹ مثبت نکلے گا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. چیئرمین نادرا جناب طارق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. دنیا خبر کی دنیا